अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है मेरे प्यारे प्यारे साथियों का। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जी बच्चों, हम आज की तफसीर में सूरह अल मुल्क पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है सूरह अल मुल्क की आयत 30 हैं और कल हमने उनमें से कुछ हिस्सा पढ़ा, यानी आयत नंबर 1 और 2। और आज हम पढ़ेंगे सूरह मुल्क की आयत नंबर 3 till 5, यानी 3, 4 and 5। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरतुल मुल्क आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लज़ी ख़लक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा, and who created 7 heavens in layers। यानी अल्लाह ताला वो जात है जिसने 7 आसमानों को लेयर्स में पैदा किया, यानी तय दर तय। मा तरा फी खल्क़िर रहमानी मिन तफावुत, you don't see in the creation of the most merciful any inconsistency। फर्जिअल बसरा, so return your vision to the sky, हल तरा मिन फुतूर, do you see any breaks। ये अल्लाह ताला आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि डू यू सी एनी ब्रेक्स, आपको कुछ देखते हैं कि आसमान में कोई क्रैक्स पड़े हुए हैं या कहीं से भी कोई कमी है। तो बच्चों, अल्लाह ताला ने यहाँ पे दोबारा से अपना तारुफ करवाया है और अपनी बनाई हुई निशानियां दिखाई हैं, ताकि उनके थ्रू हम अल्लाह ताला को ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छा जानें। और हमारा मकसद क्या होगा, ताकि इन निशानियों को पहचान के हम अल्लाह ताला के और करीब आ सके। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने अपनी बनाई हुई बहुत बड़ी चीज का जिक्र किया है। जो हम बहुत बड़ी निशानी देखते हैं वो है आसमान। अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसने 7 आसमान बनाए हैं। और ये हमें कैसे पता है कि उसने 7 आसमान बनाए हैं? कुरान में बहुत सी जगहों पे आता है कि अल्लाह ताला ने 7 स्काईज बनाए हैं। और इसके अलावा यहाँ पे भी आप देखें समावात का जिक्र आया है, जो प्लूरल है, हाँ, जो जमा की तरफ इशारा करता है। और यहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला ने स्काईज को लेयर्स में बनाया। जैसे अगर आप देखें केक की लेयर्स होती हैं, है ना, तो कैसे इवन कटी हुई एक एक लेयर होती है केक की, फिर फ्रॉस्टिंग या क्रीम, फिर केक की लेयर, फिर फ्रॉस्टिंग, फिर केक की लेयर। कितनी बैलेंस होती है ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। और जो अल्लाह ताला ने आसमान बनाए हैं, इनमें एक से दूसरे आसमान तक गैप भी है। और ये हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पता चलता है। वो लंबी हदीस है, यहाँ पे मैं वो पूरी तो नहीं सुनाऊंगी, लेकिन मैं बता देती हूँ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पे गए थे तो एक आसमान से दूसरे आसमान के बीच में जाने का गैप भी था, तो जिससे हमें पता चलता है कि इन लेयर्स में गैप भी है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने नेचर का एक बहुत बड़ा हवाला दिया आपको और अपनी बहुत बड़ी निशानी दिखाई कि जिसमें बिल्कुल आप देखें, बिल्कुल अल्लाह ताला ने परफेक्ट बनाई है। हाँ, क्या आपको कभी लगता है कि आसमान में कोई दरवाजा है जहां से बारिश का पानी आता है, या आपको लगता हो कि कोई शावर लगा आपको दिखाई देता हो कि जहां से बारिश बरसती है और पानी आता है, यहाँ जहां से बादल आते हैं। हम्म अल्लाह ताला ने कहा मा तरा फी खल्क़िर रहमानी मिन तफावुत, यानी क्या तुम अल्लाह की जो क्रिएशंस हैं उसमें अ, कोई ऐप देखते हो, कोई खामी देखते हो? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो है ही नहीं। अब देखें, अगर इंसान एक घर बनाता है, ठीक है, आपने आते जाते बहुत सी कंस्ट्रक्शंस होती हुई देखी होंगी। कभी कोई घर बन रहा होगा, कोई शॉप बन रही होगी, कोई मॉल बन रहा होगा। तो कैसे वो पिलर्स बनते हैं, रूफ डलती है, रेनोवेशंस होती हैं। लेकिन जब आप कुछ अरसा उस चीज को इस्तेमाल करते हैं तो उस बिल्डिंग में क्रैक्स भी आ जाते हैं, पेंट भी हो रहा होता है कभी कभी। लेकिन क्या आपने कभी देखा कि आसमान में कोई सीढ़ी लगा के रिपेयर कर रहा हो, पेंट कर रहा हो, या कोई मुरम्मत कर रहा हो? नहीं ना, क्योंकि जो चीज बिल्कुल परफेक्ट है वो खराब कैसे होगी। और यही अल्लाह की एक बहुत बड़ी निशानी है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो अल्लाह ताला चैलेंज भी कर रहे हैं कि एक तरह से अल्लाह ताला आपको देखने को भी कह रहे हैं कि आप गौर से देखें कि आपको आसमान में कोई भी कमी नहीं नजर आएगी।
اور آپ کی نظر پلٹ آئے گی، یعنی فرجی البصر، آپ کی نظر ادھر ادھر سے ہو کے پھر واپس ہی آ جائے گی. آپ کوئی بھی اس میں کریک نہیں ڈھونڈ سکیں گے، کوئی خامی نہیں ڈھونڈ سکیں گے. ٹھیک ہے، جیسے ہوتا ہے نا پزلز، آپ اگر جیسے آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں ایک پکچر ہے جس میں اسکائی ہے، وہ جگسا پزل ہے، لیکن اس پکچر کو بناتے ہوئے بھی آپ کو کچھ کریکس نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ کریکس ہمیں کبھی آسمان میں نہیں نظر آتے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم ارجع البصر کرتین then return your vision twice again، یعنی تمہارا جائے گی اوپر نظر پھر لوٹ آئے گی 2 دفعہ. اور ينقلب إليك البصر خاسئا، یعنی your vision will return to you humbled while it is fatigue، یعنی ہوا حسیر، یا تھک جائیں گے آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کے کوئی بھی خامی، لیکن آسمان میں آپ کو کوئی بھی خامی نہیں ملے گی. کیونکہ جو کمی بیشی ہوتی ہے نا بچوں، وہ انسان کی بنائی ہوئی چیزوں میں ہوتی ہے. آپ کوئی بھی چیز بنائیں وہ کبھی ٹھیک نہیں بنے گی، اگر ٹھیک بن جائے گی تو آپ سیکنڈ ٹائم بنائیں گے، آپ کہیں گے ہاں پہلے والی زیادہ اچھی تھی، ہے نا. لیکن اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں کوئی کمی بیشی نہیں. ٹھیک ہے، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ ثم مرجع البصر، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک دفعہ نہیں کہہ رہے، 2 دفعہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نظر پلٹ آئے گی اور آپ غور سے دیکھیں، لیکن پھر بھی آپ ایگزاسٹ ہو جائیں گے، لیکن آپ کو کچھ بھی نہیں کمی ملے گی. ٹھیک ہے، جو حسیر ہے نا، یہاں ہوا حسیر، یہ آپ ڈگریز پڑھتے ہیں نا بیسٹ وغیرہ کی، جیسے آپ بہت بہترین لیول پہ ہوں یا بہت برے لیول میں ایگزاسٹ ہو جائیں، تو حسیر اسی لیے آتا ہے کہ آپ بہت زیادہ ایگزاسٹ ہو جائیں گے، لیکن آپ اللہ کا چیلنج جیت نہیں سکیں گے، اللہ کا دیا ہوا چیلنج. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں پہ دوبارہ آپ دیکھیں جو ہماری اگلی آیت ہے، اس میں پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی ایک اور جو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک اور نیچر میں اللہ تعالیٰ نے نشانی رکھی ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان میں سے ہمیں کیا کیا نشانیاں اللہ کی نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے، تو میں بولتی ہوں اور آپ گنتے جائیں کہ واقعی یہ ہوتا ہے کہ نہیں. جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ 7 سکائز ہیں گیپ کے ساتھ. پھر جیسے اللہ تعالیٰ نے جو آسمان بنایا وہ ہر طرف پھیلا ہوا ہے، آپ دنیا کے کسی بھی کونے پہ چلے جائیں، کسی بھی سائڈ پہ چلے جائیں، تو آپ کو آسمان پورا بڑا بلو، لائٹ بلو نظر آئے گا نا، ہے نا، روشن، جیسے دن میں روشن رات میں ڈارک. اسی طرح آسمان کو کھڑا کرنے کے لیے جو آپ کے اوپر اتنا بڑا چھت کی صورت میں، کیا آپ کو کوئی پلر نظر آتا ہے؟ نہیں نا. جیسے اگر کوئی گھر بنتا ہے نا بچوں، تو سب سے پہلے اس میں اس کی بنیاد بنائی جاتی ہے، پھر اس میں بہت بڑے بڑے پلرز بنائے جاتے ہیں، پھر اس میں آئرن راڈز ڈال کے اس کی روف بنائی جاتی ہے. لیکن آپ دیکھیے آسمان بنانے میں اللہ تعالیٰ نے، مطلب ہمیں کچھ ایسی چیز نظر ہی نہیں آتی. وداؤٹ پلرز اتنا بڑا آسمان اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے نا. اور پھر سب سے مزے کی بات جو آسمان سے ریلیٹ کی جا سکتی ہے ستاروں کے علاوہ، وہ ہے بارش کا ہونا. کبھی آپ نے سوچا جو آسمان سے بارش اوپر سے نیچے آتی ہے، اگر وہ بارش زمین سے ہوتی، یعنی زمین سے ہوتی تو نیچے کی نیچے ہی رہتی اور کتنا کیچڑ ہو جاتا نا، فلڈ ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ کی بھی حکمت ہے اس میں کہ آسمان سے بارش زمین کی طرف آتی ہے، کہ اس سے ایک تو پولوشن ختم ہو جاتی ہے، نمبر 2 جو پلانٹس ہیں، جو بڑے بڑے ٹریز ہیں جن کو آپ واش نہیں کر سکتے، آپ کا پائپ ہی نہیں پہنچے گا نا اتنا اوپر پریشر میں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بارش ہوتی ہے اس سے سارے پلانٹس، سارے ٹریز واش ہو کے کیسے نئے نئے نکھر آتے ہیں، ہے نا. اور اسی طرح جیسے بارش کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کتنا بیوٹیفل ایک دن ہوتا ہے نا، کتنا روشن دن نکل آتا ہے. تو بچوں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آسمان کی نشانی ہمیں بتا کر ایک طرح سے ہمیں بتایا کہ کیسے ہم اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں احسن عمل سے، بیسٹ اور گڈ ڈیڈ کے ساتھ. جیسے آسمان بہت بلند ہے اور دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے، اسی طرح جو ہم اچھے عمل کریں گے وہ بھی دوسروں کو نفع ہی دیں گے، دوسروں کے لیے بینیفیشل ہوں گے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح جیسے سٹارز خوبصورت بناتے ہیں آسمان کو، اسی طرح اچھا عمل آپ نے اچھی نیت کے ساتھ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ آپ کا کوئی اچھا عمل، احسن عمل، گڈ ڈیڈ دوسروں کے برے بیہیویئر کی وجہ سے یا مس بیہیویئر کی وجہ سے رک جائے. جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ کا کوئی کلاس فیلو اپنا لنچ شیئر نہیں کرتا لیکن آپ کرتے ہیں،
تو آپ اس وجہ سے نہیں رکیں کیونکہ وہ مجھے نہیں اپنا کھانا دیتا تو میں کیوں دوں، ایسا تو بالکل نہیں سوچنا، ٹھیک ہے؟ یا اگر کسی کو پین کی ضرورت ہے، اسٹیشنری کی ضرورت ہے، تو آپ سوچیں گے، یہ نہیں سوچیں گے کہ پچھلی دفعہ تو اس نے مجھے نہیں دیا تو میں تو نہیں دوں گا اس کو اپنی اسٹیشنری یوز کرنے کے لیے۔ کسی کے بھی برے عمل کی وجہ سے آپ نے اچھا عمل کرنا نہیں رکنا، ٹھیک ہے؟ تو چلے اب ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ۔ آپ دیکھیں گے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نیچر سے ریلیٹڈ بہت سارے اگزامپلس دی ہیں، جو ہمیں ہر روز نظر آتی ہیں، لیکن اور ان اگزامپل کے دینے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ دیکھیں اور ہاں ہاں بس ہوتا ہے دس از ویری نارمل، نہیں، بلکہ آپ نے ان پہ غور کرنا ہے۔ جیسے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اینڈ وی ہیو سرٹنلی بیوٹیفائڈ دا نیئرسٹ ہیون ود اسٹارس، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان کو سجانے کے لیے ستارے بنائے ہیں، یعنی آسمان کی خوبصورتی اس سے بڑھتی ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی آپ نے رات کو جب ڈارک ہو، رات جیسے اسپیشلی ونٹر نائٹس میں ہوتا ہے، بہت ڈارک ہوتا ہے، تو آپ کو ستارے بہت روشن نظر آتے ہیں، لیکن جو ہماری یہ سٹیز میں لائٹ پولوشن ہے نا، اس نے ان ستاروں کی ویزیبلٹی بہت لو کر دی ہے۔ تو اگر آپ اگر اسلام آباد میں رہتے ہیں تو آپ کے لیے شاید یہ آسان ہوگا کیونکہ وہاں پہ ماؤنٹینز ہیں، ویلیز ہیں، تو آپ کے لیے آبزرویشن زیادہ ایزی ہوگی۔ یا پھر اگر آپ کسی اور شہر میں رہتے ہیں تو بھی آپ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں کہ جب اگر آپ کے علاقے میں لائٹ نہ ہو، یا ایک نارمل بات کہی جاتی ہے کہ جب آپ سٹی پاپولیشن سے تقریباً 1 آور دور چلے جائیں ڈرائیو کر کے، جہاں پہ بہت لائٹس نہ ہوں، بہت لائٹ گلیئر نہ ہو، تو آپ کو آسمان صاف نظر آئے گا، جہاں سے آپ بہت سارے ستارے نظر آئیں گے، آپ دیکھ سکیں گے۔ آپ پہلے ایک ستارہ اسٹار دیکھیں گے، پھر سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، اینڈ دیر ول بی سو مینی اسٹارس جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ خوش ہو سکتے ہیں ان کو دیکھ کے۔ اور آپ کو پتہ ہے مزے کی بات، جب میں چھوٹی تھی تو میں تو اسٹارس کی سے مختلف چیزیں بناتی تھی۔ اچھا یہ اسٹار ایرو کی طرح ہے، اچھا یہ اسٹار اسکوئر بنا رہا ہے، اور اسی طرح بہت سارے لوگ پرانے زمانے میں بہت سارے لوگ اسٹارز کے تھرو رستہ بھی دیکھتے تھے، جیسے نارتھ اسٹار ہے، نارتھ اسٹار ابھی بھی رستہ دیکھنے کے لیے پہچانا جاتا ہے یا دیکھا جاتا ہے، لوگ اس سے ان کو پتا چل جاتا ہے کہ اب ہم نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے۔ جیسے کمپس ہوتا ہے نا، اس میں بھی آپ نارتھ کی طرف دیکھتے ہیں جو نیڈل ہوتی ہے۔ کبھی آپ ایکسپیرینس ضرور کیجیے گا، کمپس کے ساتھ بہت مزہ آتا ہے جب آپ اپنی لوکیشن فائنڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح ہم جو سٹارز دیکھنے کی بات ہے یہ ہم ایکسپیرینس کر سکتے ہیں، جیسے ابھی میں نے اسلام آباد کا کہا، تو جو آپ اسکرین پہ پکچر دیکھ رہے ہیں یہ ہے K2 بیس کیمپ کی، وہاں پہ لائٹس نہیں ہوتی تو آپ بڑے مزے سے اپنی سٹارز دیکھ سکتے ہیں، نیکڈ آئی سے بھی ایون، اور اگر آپ کے پاس ٹیلیسکوپ ہو تو کیا ہی کہنے، پھر تو آپ ملکی وے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں آپ کو بہت سارے کبھی کبھی ایسے ایسے چیزیں نظر آتی ہیں کہ آپ کو نیوز میں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ایک سٹار آپ کو نظر آئے گا، اچھا آپ کو یہ والے نام کا پلانٹ نظر آ سکتا ہے، تو اس طرح بھی بہت اچھی ایکسپیرینس آپ فن کے لیے کر سکتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سٹارز کی ایک اور کوالٹی کہ اللہ تعالیٰ نے سٹارز کیوں بنائے، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کو بھگانے کے لیے بھی سٹارز کا استعمال کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں جو شیطان ہے اس سے تو ویسے ہی مومن دور بھاگتا ہے نا؟ جب بھی ہم کوئی اچھا عمل کریں گے، جیسے کہ آپ دیکھیں جب آپ نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں تو شیطان روتا ہے، اذان سن کے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور ایک یہاں پہ میں آپ کو ایک اور ٹپ بتاؤں گی جس سے آپ شیطان کو بڑا ایزیلی بھگا سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کو لگے کہ شیطان آپ کو اچھا کام کرنے سے روک رہا ہے یا غلط کام کرنے کو کہہ رہا ہے، جیسے نماز نہیں پڑھو، آج کل تو رمضان ہے نا، نماز نہیں پڑھو اسپیشلی فجر کی یا عشاء کی، یا پھر اپنی امی ابو سے مس بیہیو کرو یا ان کا کہنا نہیں مانو، تو آپ نے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور آپ دیکھیے گا شیطان بھاگ جائے گا اس سے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے آج کے کاموں میں کہ
آپ نے کل مجھ سے شیئر کرنا ہے کہ ایسا کون سا کام تھا جس میں آپ کو لگا، کون سا اچھا کام تھا جس میں آپ کو لگا آپ کو سستی ہو رہی ہے اور شیطان آپ کو بہکا رہا ہے، تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی تعوذ پڑھا۔ تو یاد رکھیے گا اپنے ہر کام کو اور مجھ سے شیئر ضرور کیجیے گا، میں ضرور انتظار کروں گی، ٹھیک ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور اللہ تعالیٰ یہاں شیطان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جلنے والا عذاب رکھا ہے۔ تو اس لیے بھی ہمیں اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور ہمیں شیطان کا ساتھ تو بالکل نہیں دینا۔ تو میرا دیا ہوا ہوم ورک ضرور یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا، اور کل کی کلاس میں مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا کہ آپ نے کیا کیا اچھا کام کیا اور شیطان کو کیسے بھگایا، ٹھیک ہے؟ تو تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔